शेख रशीद अहमद साहब ने तड़ी लगा दी है जनाब, धमकी दे दी है किसको? प्राइम मिनिस्टर साहब को। शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं कहते बचपन की ख्वाहिश नहीं होती कि मैं बड़ा होकर वज़ीर दाखिला बनूंगा, तो शेख साहब बड़े होकर वज़ीर दाखिला बने। बशीर मेमन साहब जो हैं वो PSP ऑफिसर हैं, लेकिन अभी तक वो डटे हुए हैं। डॉक्टर रिजवान जो हैं वो अब उनकी इंक्वायरी कर रहे हैं और इन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग भी की और बता के की और काफ़ी सारी की, और इसमें उन्होंने इस चीज़ का शिकवा भी किया कि आप जो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे पता है आप कहाँ से आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज मेरे पास आपके लिए दो बड़ी खबरें हैं। एक खबर तो ये है कि वफाकी काबीना में जो मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ हैं वो क्या हैं, और वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद साहब ने इमरान खान साहब को एक धमकी लगा दी है, और वो बड़ी ख़तरनाक धमकी है। वो क्या धमकी दी है, इसकी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ ये शेयर करेंगे कि साबिक DG FIA बशीर मेमन जो मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार है, उनके ख़िलाफ़ FIA क्या कर रहा है, किस किस्म के केसेस उनके ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से हमारे पास आपके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी है, वो वीडियो भी आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। फिर आप देख लीजिएगा कि वो कैसे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये सारा कुछ उससे ज़ाहिर होगा। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन, हम माजी में आपसे जिक्र कर चुके हैं और भी हमारे कई साफ़ी दोस्त आपके साथ जिक्र कर चुके हैं कि जनाब जो DG FIA थे बशीर मेमन, उनको तलब किया गया था प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में मुबैना तौर पर, और उनसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि जनाब कैप्टन सफदर की टांगें तोड़ दी जाएँ, इनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमे बनाए जाएँ, और इस किस्म की कुछ मुबैना तौर पर फरमाइशें की गई थी। लेकिन बशीर मेमन साहब ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई केस बनता नहीं है तो मैं कैसे बनाऊँ। उनसे कहा गया कि जी ये फ़लाँ जो तस्वीर रिलीज़ हुई, फ़लाँ जो बात हुई, इस पर दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई जाए। उन्होंने कहा जी ऐसी कानून में कोई गुंजाइश नहीं है तो कैसे दफ़ात लगाई जाए। फिर जो होना था वो हुआ, वो मुबैना तौर पर ज़ेर ताब आ गए प्राइम मिनिस्टर के, और उनको अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने से पहले ही उनको इस्तीफ़ा दे के जाना पड़ा। पहले DG FIA की हैसियत से इस्तीफ़ा दिया, फिर वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत अरसा तक उनके जो बकायाजात वगैरह रोके गए और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन हमारा ये ख्याल था कि वो चले गए, अब और मज़ीद क्या होना, लेकिन लगता है कि उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला थमने को नहीं आ रहा, और अब जो है उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की इंक्वायरियाँ शुरू की गई हैं। बशीर मेमन साहब ने मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वहाँ पर जाकर अपना मौक़िफ़ भी बताया है। अब जो मामला चल रहा है ये चल रहा है कि जनाब उनके ख़िलाफ़ एक केस ऐसा बनाया जा रहा है जिसमें कोई उमर फ़ारूक ज़हूर नामी एक पाकिस्तानी शहरी है जो नॉर्वे ने दरख्वास्त की थी 2015 में पाकिस्तान की हुकूमत से कि ये शख्स कोई वहाँ फ्रॉड करके मुबैना तौर पे आया हुआ है, तो इसके ख़िलाफ़ रेड नोटिस जारी किए जाए। उसके रेड नोटिस जारी कर दिए गए, और अब ये केस बनाया जा रहा है कि जी इंक्वायरी इस बात की जा रही है कि जो उमर फ़ारूक ज़हूर है ये जनाब पाकिस्तान में 2015 से लेकर 2021 तक जो नहीं वो ट्रैवल करता रहा, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये बशीर मेमन साहब जो कि DG FIA थे उनको इसका कसूरवार करार दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि उससे पहले DG बशीर मेमन साहब इस दौरान डायरेक्टर इमिग्रेशन भी थे, और उनके ख़िलाफ़ जो नहीं है वो एक्शन उन्होंने नहीं लिया। अच्छा, अब ये जब इंक्वायरी अब इस मामले की भी शुरू हो गई, जब ये इंक्वायरी शुरू हुई तो बशीर मेमन साहब ने मुबैना तौर पर अपनी वो शरीक हुए उस इंक्वायरी में, ऑनलाइन एक वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए, और उन्होंने जो कि तफ्तीशी अफसर थे डॉक्टर रिजवान जो डायरेक्टर हैं FIA के, उन्होंने ये बताया कि जो आप मुझसे तफ्तीश कर रहे हैं मैं इसकी वीडियो भी बना रहा हूँ। यानी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने ये वीडियो कोई चोरी से नहीं बनाई, लेकिन बहरहाल वो वीडियो बनी, और ऐसी बहुत सारी वीडियो के क्लिप्स हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, वो हम अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको दिखाएंगे, लेकिन एक क्लिप हम आपको इस प्रोग्राम के एंड में दिखाएंगे, बल्कि मिड में ही दिखा देंगे दूसरी खबर से पहले। अच्छा, बशीर मेमन साहब जो हैं उनका ये मौक़िफ़ ये है कि जब डॉक्टर रिजवान जो हैं वो अब उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश कर रहे हैं, और उनको बहुत ज़्यादा शिकवा इस बात का जो मौजूदा DG FIA है सनाउल्लाह अब्बासी, वो भी महज हुकूमत के दबाव पर उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और उनके ख्याल के मुताबिक बेसरोपा कार्रवाइयाँ हैं ये जितनी भी की जा रही हैं। तो उनको बहरहाल इस चीज़ का बड़ा गिला है कि जो डॉक्टर रिजवान हैं
جب بشیر محمد صاحب DG FIA تھے تو ڈاکٹر رضوان کو کینسر ہوا تھا، اور کینسر ہونے کے بعد بطور DG FIA بشیر محمد صاحب نے ان کو فوری طور پر ٹریٹمنٹ کے لیے FIA سے جو ہے وہ بھاری رقم مہیا کی تھی کہ کوئی بات نہیں، فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ تو شروع ہو، بعد میں چلیں کوئی بات نہیں، پیمنٹ آ جائے گی. اور انہوں نے وہ فیور ان کو اس وقت دی تھی کہ فوری طور پہ پیسے ریلیز کیے تھے ان کے مبینہ طور پہ کینسر کے علاج کے لیے. پھر دوسری بشیر محمد صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ مبینہ طور پر جو ڈاکٹر رضوان ہیں ان کا اور ان کی فیملی کا کوئی خاندگی معاملہ تھا، تو ان کی جو اہلیہ تھی انہوں نے DG FIA سے رابطہ بھی کیا تھا ڈاکٹر رضوان کے والے سے، تو انہوں نے ان کا معاملہ آپس میں سیٹل کروایا اور ان دونوں کو عمرے کے لیے بھی بھیجا. تو بہرحال وہ یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ DG FIA نے یہ بات کی کہ بندہ وہ ذکر کرتا ہے نا، دکھا ہوا ہوتا ہے کہ یار میں تو آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح چلتا رہا ہوں، تو اب جو ہے وہ آپ محض حکومت کو خوش کرنے کے لیے میرے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں بھی بنتا تو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بھی موقف ہے ان کا کہ جب یہ ڈائریکٹر امیگریشن تھے تو اس وقت واجد ریاض صاحب ایڈیشنل DG تھے FIA کے. بہرحال ڈاکٹر رضوان جو ہیں وہ اب ان کی انکوائری کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کی ریکارڈنگ بھی کی اور بتا کے کی اور کافی ساری کی، اور اس میں انہوں نے اس چیز کا شکوہ بھی کیا کہ آپ جو میرے خلاف کارروائی کریں مجھے پتہ ہے آپ کہاں سے آ رہے ہیں. اور بہرحال ایک سول سرونٹ ہے، سول سرونٹ اب ریٹائر بھی ہو گیا، لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد پہلے تو ان کے وہ روکنے کی کوشش کی گئی پیسے وغیرہ، اس کے بعد پھر اب وہ جب وہ ختم ہو گیا تو پھر یہ انکوائریاں شروع کر دیں گی. بہرحال بشیر میمن صاحب جو ہیں وہ PSP آفیسر ہیں، لیکن ابھی تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ سرنڈر نہیں کر رہے، وہ ہر قسم کی کارروائی وہ فیس کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ وہ انتہا کب تک جاتی ہے. بہرحال بشیر محمد صاحب ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. ہم آپ کو یہ تقریباً 1.5 منٹ کا ایک کلپ ہے، یہ ذرا آپ سن لیجئے، اس کے بعد پھر ہم اگلی خبر پر آتے ہیں. تو اس میں سر اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2015 میں ناروے نے اس کا ریڈ نوٹس نکالا تھا، کیونکہ ناروے میں یہ فائنینشیل کرائمز میں کوئی وانٹڈ ہے ایک سے زیادہ میں. 2015 میں انہوں نے لیون کو کہہ کے جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے انٹرپول کا، ان کو کہہ کے اس کا ریڈ نوٹس نکلوایا. اور ریڈ نوٹس کی ایک اوبلیگیشن ہے، ہم بھی نکلواتے ہیں، باہر ایجنسیز کو بھجواتے ہیں امپلیمنٹ ہونے کے لیے. اسی طرح اس کا ریڈ نوٹس امپلیمنٹ ہونے کے لیے ہمیں آیا تھا، اور اس میں کیس کی ڈیٹیلز بھی تھی کہ اس کے اوپر الزامات کیا ہیں جو بطور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہم نے انویسٹیگیٹ کر دیں. نیورتھلیس انفارچونیٹلی وہ ریڈ نوٹس امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، اور پیراڈاکسیکلی ان فیکٹ دا فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اور دا ہیڈ ACP آپ کے دور میں ایک ریکویسٹ موو کی گئی ہے کہ اس کا ناروے کا نوٹس کینسل کر دیا جائے گیون دا گراؤنڈز کہ وہ کچھ نہیں پاتی، اور جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی اس کا نوٹس ابھی کینسل تو نہیں ہوا لیکن سسپینڈ ہو گیا. اس پہ عمل درآمد وہ ساری انفارمیشن ہیڈ کوارٹر میں پڑی ہوئی ہے انٹرپول کے، اور اس کے اوپر عمل درآمد رک گیا کیونکہ جس ملک کا شہری ہے وہی کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس پہ عمل نہ کرے، تو وہ انہوں نے تمام عمل روک دیا. تو اس بیک گراؤنڈ میں آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں. آف کورس سوال انویسٹیگیشن ٹیم آپ کے متحد ہیں، سارے کے سارے رہے ہوئے ہیں. میں بھی کسی سوال کا جواب اس لیے نہیں دے سکتا، آئی ڈونٹ ہیو دی ریکارڈ رائٹ، میرے پاس ریکارڈ تو نہیں ہے، یا مجھے ابھی آپ ریکارڈ کیسے دیں گے؟ پہلی بات نمبر 1. دوسرا، آئی ول کم مائی سیلف ٹو دی لاہور ہیڈ کوارٹرز. ناظرین یہ کلپ آپ نے دیکھا، یہ ویسے ایک آپ کی خدمت میں انہیں پیش کر دی، ایک ایکسکلوزیو ویڈیو تھی اس تفتیش کی جو کہ بشیر محمد صاحب کے خلاف کی جا رہی ہے، اور اس میں ڈاکٹر رضوان دکھائی دے رہے ہیں، اور اس میں بشیر محمد صاحب سے جب ریکارڈ مانگا جا رہا ہے تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بشیر محمد صاحب آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ میرے پاس تو اس کیس کا ریکارڈ نہیں ہے، جب تک میں ریکارڈ نہ دیکھوں تو میں کوئی موقف اختیار نہیں کر سکتا. بہرحال اب یہ بھی ہے کتنے بڑے افسر ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں، اب جو انکوائری کر رہے ہیں وہ بھی افسر ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو یہ کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اچھا ہم دوسری خبر کی طرف آ جاتے ہیں. دوسری خبر یہ ہے کہ جناب وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو پتہ نا تبدیلی سرکار ہے، تو بیوروکریسی میں دھڑا دھڑ تبدیلیاں، AC DC تبدیل، ہر طرف سے وزارتیں بھی روز تبدیل ہوتی ہیں، اب کیا پنجاب میں اور کیا KP میں اور کیا وفاق میں. تو اب جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ جناب پھر کوئی وزارتوں میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور وہی وزیر جو نہیں ہے وہ ادلا بدلی والا
معاملہ اب پھر وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ پتہ چلا کہ جناب یہ پرویز خٹک صاحب کو مجوزہ طور پر وزیر داخلہ بنانے کی تجویز ہے اور فواد چودھری صاحب کو وزیر دفاع بنانے کی تجویز ہے اور شیخ رشید احمد صاحب کو وزیر اطلاعات بنانے کی تجویز ہے. اب یہاں پہ حکومتی حلقے یہ کہتے ہیں کہ جناب شیخ صاحب بڑے ماسٹر مائنڈ آدمی ہیں اور بڑے تیز آدمی ہیں اور حکومت کی جو نہیں وہ ترجمانی بڑی اچھی کر سکتے ہیں, تو وزارت اطلاعات پر شیخ رشید احمد صاحب کو ہونا چاہیے اور فواد چودھری صاحب کو وزارت دفاع دینے کا مطلب تو اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ کیا. بہرحال پرائم منسٹر صاحب کی مرضی ہے جی, فواد چودھری صاحب اگر وزیر دفاع بنیں گے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو پرویز خٹک صاحب کو وزارت داخلہ دینے کے سے دو مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں. پرویز خٹک صاحب کو اگر وزیر داخلہ بنا دیا جائے گا تو ایک تو پرویز خٹک صاحب کا وہ جو کہتے ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وزیر اعظم کو اب تو منہ پہ کہنا شروع ہو گیا کہ جناب میں نہیں ہوں تو پھر تم بھی نہیں ہو, اس قسم کی باتیں تو چل رہی ہیں. تو پرویز خٹک صاحب کو وہ ہیں تو وزیر دفاع, لیکن ان کو ایک یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی رشوت کے طور پہ, کیونکہ وزیر دفاع کے طور پہ تو وہ بیچارے بالکل ہی فارغ ہیں. آج تک اب انہوں نے پورے اس 3.5 سال میں کوئی وزارت دفاع کے حوالے سے کوئی آپ نے ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہوگا, اور نہ ہی وہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور جو فوجی قیادت سے ملاقاتیں ان میں وہ بھی کہیں موجود ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وزیر داخلہ بنانے کی صورت میں ان کو ایک قسم کی خوش کرنے کی کوشش کریں گے وزیر اعظم صاحب. لیکن فواد چودھری صاحب کو وزارت دفاع دینے کا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ پرویز خٹک صاحب وزارت دفاع میں ہونے سے اگرچہ کہ وہ فرنٹ فٹ پہ نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن بہرحال ان کے جو فوج کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اندر چونکہ وزیر دفاع تھے تو رابطے تو براہ راست ہوتے ہیں. تو وہ پھر ایک یہ بھی معاملہ تھا کہ جناب وہ ان کو وہاں سے آشیرواد ہو تو کہیں یہ وہ پھر وزارت عظمیٰ کی کینڈیڈیٹ نہ ہو جائیں. تو اس لیے پرویز خٹک صاحب کو وزارت داخلہ سے ایک تو رشوت بھی مل گئی, دوسرا وزارت دفاع سے بھی سائڈ پہ ہو گئے. پھر فواد چودھری صاحب کو وزارت دفاع دینے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ فواد چودھری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ سے کافی قریب سمجھے جاتے ہیں. جو میسیجنگ ہوتی ہے پرائم منسٹر صاحب کی پنڈی اور اسلام آباد کی آپس میں, اس میں شیخ رشید اپنا فواد چودھری صاحب ویسے بھی بڑی دفعہ وچولے کا کردار ادا کرتے ہیں. تو وچولے کا کردار ادا کرنے کے لیے ان کو وزارت دفاع میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن جو خبر ہے وہ اس سے بڑی مختلف ہے. خبر یہ ہے کہ جناب شیخ رشید احمد صاحب نے تڑی لگا دی ہے, جناب دھمکی دے دی ہے. کس کو؟ پرائم منسٹر صاحب کو. پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے دھمکی یہ دی ہے کہ جناب مجھے اگر آپ نے وزارت داخلہ سے تبدیل کیا, شیخ رشید احمد صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر آپ نے وزارت داخلہ سے تبدیل کیا تو میں وزارت سے استعفیٰ دے دوں گا. اب یہ جناب بڑی دھمکی ہے. ویسے تو شیخ رشید احمد صاحب کو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنی جماعت کے خود ہی سربراہ ہیں اور خود ہی اس کے چیئرمین ہیں, خود ہی اس کے ممبر ہیں, خود ہی اس کے ووٹر ہیں, اور ایک سیٹ کے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ میں وزیر ہوں. تو ایک سیٹ کے وزیر صاحب جو ہیں وہ اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو تڑیاں لگانی شروع ہو گئے ہیں کہ جناب میں نے ہٹایا تو میں ریزائن دے دیں گے. تو ویسے کوئی اور معاملہ ہو گیا تو پرائم منسٹر کہتے ہیں جا یار کر دے ریزائن, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن شیخ صاحب بھی کوئی بچے تو نہیں ہیں نا کہ انہوں نے اب عوام میں تو نہیں تلوار چلا دی. ان کو پتہ ہے کہ اس موقع پر وہ مجھ سے نہیں بات کر سکتے. ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب شیخ رشید صاحب کی بڑی ضرورت ہے حکومت کو, وہ جناب بڑے ماسٹر ہیں میڈیا کو مینیج کرنے کی, تو اس وقت حکومت کو بڑی ضرورت ہے وزارت اطلاعات میں آ کر وہ بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن شیخ صاحب نے جو تڑی لگائی ہے وزارت داخلہ سے ہٹائے جانے کی صورت میں مستعفی ہونے کی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب یہ حکومت کا آخری سپیل ہے. آخری سپیل سے مراد یہ ہے کہ اب حکومت تو اب اگلے الیکشن کی تیاریوں کی طرف جا رہی ہے. آخری سال ہے حکومت کا, تو آخری سال میں مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں وزیر اطلاعات بن کے جو وہ سارا جو ہے وہ 4 سالوں کا چیزیں جو ادھر میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. پنجابی میں کہہ سکتے ہیں مبینہ طور پہ گند سمیٹنے کی کوشش کروں, یا آگے فیس کروں جا کے سارا کچھ حکومت نے جو کچھ 4 سال میں کیا ہے. تو وہ بہتر ہے کہ وہ وزارت داخلہ میں بیٹھے رہے. وزارت داخلہ تو ویسے بھی شیخ رشید احمد صاحب کی نہیں سکتے, بچپن کی خواہش نہیں ہوتی کہ میں بڑا ہو کے وزیر داخلہ بنوں گا. تو شیخ صاحب بڑے ہو کے وزیر داخلہ بنے تو اب وزارت داخلہ سے کہ اتنے بعد اتنی جلدی ان کو اٹھا دیا جائے تو یہ پھر مشکل ہے. تو برحال شیخ صاحب کہیں جی اکڑ. تو یہ جو اب 3 اہم وزارتوں کی تبدیلیاں تھیں وہ آپس میں جیسے جرابیں تبدیل ہوتی ہیں اس طرح کہ جی شیخ صاحب کو وزیر اطلاعات بنا دیا جائے جو کہ اس وقت وزیر داخلہ ہیں, اور جو وزیر اطلاعات ہیں ان کو وزیر دفاع بنا دیا جائے, اور جو وزیر دفاع ہیں ان کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے. تو یہ ایک تجویز ہے حکومت کابینہ میں تبدیلیوں کے حوالے سے چل رہی ہے. کوئی پتہ نہیں کس وقت ان تبدیلیوں کے احکامات آ جائیں. برحال شیخ صاحب نے اپنا پھٹا ڈال دیا, اپنا کٹا انہوں نے کھول دیتا ہے, اور پنڈی والے شیخ صاحب جو ہیں وہ اکڑ سکتے ہیں جی. اس وقت حکومت کی جو پوزیشن ہے اکڑے ہوئے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ اب وزیر اعظم صاحب اس اپنی خواہش پر کہ جی تبدیلیاں ہیں ان کو وہ پورا کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.